एंड वेलकम बैक। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। जॉन अकज़ई साहब भी हमें ज्वाइन करे हैं, PMLN के स्पोक्स पर्सन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बल्कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है। 62-63 के हवाले से हम बात करे थे वक्फे पे जाने से पहले। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि जो साजिश की थ्योरी दी जा रही है उस हवाले से क्या पूरी की पूरी PMLN इस बात में मुत्तफ़िक़ है? आज चौधरी निसार ने बड़ा क्लियरली इंदिया दिया कि पूरी पार्टी मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा बड़ी तादाद में सीनियर लीडरशिप मौजूद ही नहीं है रैली में। ये भी खबरें आ रही हैं कि अंदरूने खाना बहुत ज़्यादा नापसंद भी किया गया कुछ बातों को। शायद ये समझा गया कि हेड ऑन मत लें आप। एक किस्म का बाकायदा तसादुम होता हुआ नज़र आ रहा है हमें नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स देख के। एटलीस्ट जजेस के साथ, अगर हम जुडिशरी ना भी कहें, पर दोज 5 ऑनरेबल जजेस रिप्रेजेंट द जुडिशरी। तो ये कहाँ तक जा सकता है तसादुम? एक दफ़ा फिर देखेंगे नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या था। लेट्स वॉच दैट। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला? जबकि मुझ पे कोई करप्शन का धब्बा नहीं है, कोई किकबैक का धब्बा नहीं है। कुछ करना है मैंने और आपने 70 सालों से इस मुल्क के साथ मजाक होता आया है। 70 सालों से इस्तेसाल होता आया है कौम का। आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दते हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। कितने अफसोस की बात है। ये वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। जॉन अकज़ई साहब, क्या पूरी PMLN ये समझती है कि पूरे पाकिस्तान के मैंडेट की तौहीन की है 5 जजेस ने? पूरी PMLN समझती है कि नाइंसाफ़ी हुई है। अब ज़रूरत यह है कि एक ब्रॉडर मुकालमा या नेशनल डायलॉग शुरू की जाए। सवाल ये नहीं है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बहाली का इशू है। सवाल ये नहीं है कि उनकी ज़ात तक महदूद है। अब सवाल ये है कि जो आउटकम हमारे सामने है, पिछले 70 साल से मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं वो घर चले जाते हैं, जो भी वजह है। लिहाजा अब आइन और कानून की बालादस्ती की डिबेट एक नेशनल डायलॉग के ज़रिए हम कर सकते हैं। जॉन अकज़ई साहब, आप हिस्ट्री को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। पिछले 70 साल में वज़ीर आज़म की मुद्दत ना पूरी करने में गवर्नमेंट भी साथ गई थी। गिलानी साहब का मामला था कि वो गए थे, मगर उसके बाद पूरी टर्म की थी पीपल्स पार्टी ने, जिस पे बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी कि टर्म पूरी कर ली है। सो कैन वी से कि प्राइम अभी हुकूमत आपकी वफाक में, सूबाई हुकूमत में आपकी, तो कैसे हम समझें कि आपको आपकी हुकूमत ले ली गई है? आप कैसे एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हुए हैं एक बड़े मुकदमे के बाद? देखिए, अगर वज़ीर आज़म 222 या 235 या 260 कौमी असम्बली के नुमाइंदों के वोट लेते हैं और वो फिर इस तरह जो है या किसी और तरीके से जो माजी में हुआ है घर भेजे जाते हैं, तो सवाल तो है, सवाल तो बनता है। ये जुडिशरी की बात नहीं है। अभी का तरीका माजी वाला तरीका है। अभी का तरीका, अभी आ जाए, लेट्स कम टू 2017। ये तरीका माजी वाला है कि नहीं? देखिए, यहाँ पे तो और जो है रियलिटीज़ हमारे सामने खुल गई है। करप्शन पे नई कन्विक्शन नहीं हुई, मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं हुई, एक टेक्निकल बुनियाद पे हुई है। तो आप इस तरह एक टेक्निकल बुनियाद पे एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर जो करोड़ों का वोट लेके आप इस फैसले के नतीजे में घर बेच रहे हैं, तो इससे तो लाजमी बात है बहुत से पाकिस्तान टेक्निकल बुनियादों पे कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं? 29। पहली बात पहली बातों पे हुए ना डिस्क्वालिफिकेशंस भी, उनका क्या कसूर था? उसमें भी तो वोट लेकर आने वाले लोग हैं। आउटकम देखिए, आउटकम जो भी हो, तरीकाकार जो भी हो, आउटकम एक है कि जो भी तशरीह आप इसको देना चाहेंगे, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को इस तरह जो है घर भेजना, ये मैं समझता हूं कि उस डायलॉग का हिस्सा है जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। क्या आइन में तब्दीली हो? क्या ये हमें तय करना हो कि अगर मिसाल के तौर पे इस स्टेज में 62(1)(f) की तशरीह का जो उसूल है उसके लिए कोई गाइडलाइन देनी चाहिए। ये तमाम नेशनल डायलॉग का हिस्सा है जो एजेंडा वो देने जा रहे हैं, जिस पे तमाम सियासी पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो इस पे डिबेट करेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट का के हिसाब के खिलाफ दिस इज वेरी गुड। आपने क्लियर बता दिया। मेन एजेंडा ये है कि नवाज शरीफ साहब जब तक लाहौर पहुंचेंगे वो कहेंगे कि 62
ایف کو ہٹا دیا جائے. نہیں, میں نے ایک مثال دی ہے کہ یہ صرف ایک مثال ہے, ہم ہٹانے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نہ اسپیسیفک جو ہے یہاں پہ پالیسی دے رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اب اس دفعہ جو ہے 62(1)F استعمال ہوا ہے جو ایک جنرک اصول بیان کرتا ہے, کس طرح اس اصول کا اطلاع کیا جائے. آئین اس پہ خاموش ہے, پارلیمنٹ کی جو ہے یہاں پہ کردار بن سکتی ہے. یہ میں ایک سجیشن دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں اس کا پرائیوی ہوں جو اسپیچ وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی جوڈیشری جو نیریٹو لوگ بنانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ اوورال آئین اور قانون کی. اوکے, ویری انٹرسٹنگ سر. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا, بعد میں مجھے ہٹانے کی وجہ تلاش کی گئی, تو اینٹی جوڈیشری تو آٹومیٹکلی ہے. اس نے یہ نہیں کہا جوڈیشری نے فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ پہلے فیصلہ, یہ نہیں کہا ججز نے پہلے فیصلہ کیا. ڈونٹ مس کوٹ ہم پلیز. کس نے کیا سر؟ I was there. نام لینا. اس نے اس لیے کہ جو انہوں نے سازش کے کنٹور تو بیان کیے 1000 دفعہ. جی آئی ٹی جس طرح بنی ہے, جس طرح جو ہے واٹس ایپ کال ہوا ہے, کس نے بنائی ہے, نام کیوں نہیں لیتے بھائی, نام لینا. ججز نے بنائی نا, 5 آنریبل ججز کا ہے. بار بار میاں صاحب 5 آنریبل ججز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ججز کا معاملہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے ایک جج نے کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر کو گھر بھیجوں گا, اڈیالہ جیل بھیجوں گا. نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی. دیکھیے, ایک فیصلہ آیا ہے ماضی میں بھی, وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا ہے. فیصلہ تو ہم نے امپلیمنٹ کروایا, انہوں نے ایکسپٹ کیا, عوام نہیں کر رہے ہیں. جوڈیشل مرڈر بھٹو کا ہوا, وہ ایکسپٹ نہیں ہوا. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کا کردار خدا نہ خواستہ وہ کوشچن کر رہے ہیں. سپریشن آف پاورز ہیں, آئین کا حصہ ہیں, لیکن آئین اور قانون کی بالادستی کی وہ بات کرتے ہیں جو آبا و نواز شریف ڈیبیٹ ہے. اوکے, آئین کی بالادستی کی بات کریں, ڈائریکٹلی بات نہیں کریں. فیصلہ مانا ہے چوہان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں حیران ہوں اپنے نون لیگ کے دوستوں پہ, یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام نے نہیں مانا, عوام نے نہیں مانا. آپ نے ساری سرکاری مشینری استعمال کر لی, آپ نے سارے سرکاری اداروں کو استعمال کر لیا, آپ نے میرے اور آپ کے کروڑوں روپے ٹیکسوں کے جاؤ یوٹیلائز کر لیے 2 دنوں میں, لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی پلاسٹک کا مرا ہوا. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جناب کہ عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا؟ عوام نے تسلیم کرنا ہوتا تو 950 گاڑیاں, آپ کی جناب خود آپ کی سرکاری انتظامیہ کی رپورٹنگ ہے کل کی کہ 950 گاڑیاں تھیں. 950 میں 5 بندے بھی آپ اٹھا دیں فل کر کے, تو آپ کے یہ 4400-4500 بندہ بنتا ہے. ٹوٹل آپ کا 7-8 ہزار بندہ آپ کا کمیٹی چوک پہ تھا. آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ عوام نے تسلیم نہیں کیا؟ عوام نے تسلیم نہ کیا ہوتا تو جناب والا آپ پورا پنڈی پن پیک جیم دیکھتی, پورا فیض آباد سے لے کے مریڈ چوک تک آپ کو سر ہی سر نظر آتے. اگر عوام نے نہ تسلیم کیا ہوتا تو پنڈی سے روات پہنچنے میں آپ کو کم از کم 12 سے 14 گھنٹے لگتے. اگر عوام نے نہ تسلیم کیا ہوتا تو جیلم آپ کو 4 دن بعد پہنچنا پڑتا. تو جناب والا لوگوں سے نہ بیوقوف بنائے, لوگوں کو مت جھوٹ بولیں. ویجیلنٹ میڈیا موجود ہے, اس میڈیا کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو پتا چل گیا کہ عدالت اور جی آئی ٹی نے بھی آپ کو نااہل قرار دیا اور عوام کی جی آئی ٹی نے بھی آپ کو نااہل قرار دیا. فریہ, میں کوئک کمنٹ, فریہ کوئک کمنٹ, سوال سن لیں, وہ اس کو رسپونڈ کر لیں. میرا سوال ہی سن لیں کہ ڈرون کیمرہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ دیکھو, وہ تو سیکیورٹی ایڈوائس کی وجہ سے ہوا ہے, وہ تو اس کے obvious ریزن ہے. لیکن میں یہ کہوں گا, چلیے مان لیے 2 لوگ آئے ہوئے تھے, obvious reasons تو سر اس میں کوئی نہیں ہے, پھر بھی یوز کر رہے ہیں لوگ ڈرون کیمرہ وہاں پر. I hope you are aware. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بریچ ہے تو اس کی جو بھی ہے وہ تو سیکیورٹی کنسرن لوگ ہیں, وہ نوٹس لیں گے. لیکن یہ ایشو کیا ہے؟ ایشو کچھ اور ہے. جلدی سے کیوں چلے گئے میاں صاحب؟ کیا وہ بھی کوئی سیکیورٹی رسک تھا؟ نہیں, وہ تو ایک پلان کے تحت ہوا ہے. انہوں نے جج کیا ہے کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے جیلم اور لاہور جلدی پہنچنا ہے, تو پلان جو ہے وہ انہوں نے اسی کے مطابق کیا ہے. اچھا, اب پلان تو مجھے واقعہ بارڈر کا لگتا ہے کہ وہاں جلدی پہنچنا ہے. فرض کرے فریہ 2 لوگ اس پورے مجمع میں کھٹے ہوئے تھے. امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو 2 دفعہ رہے ہیں, جو 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ملک کے ایک اہم سیاستدان ہیں, ان کی آج بھی فالوئنگ ہے, حکومتیں ہیں. صوبائی بلوچستان میں, سوری پنجاب میں حکومت ہے, بلوچستان میں ہے, لوکل باڈیز میں. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, یا یہ کہ دھرنے میں کتنے ہزار لوگ شامل ہوئے تھے, سوری یہ جو ریلی میں کتنے ہزار لوگ شامل ہوئے تھے. میرے خیال میں بحث یہ جو جو سپیچ دے رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. جب یہ بیچارے دھرنا دے رہے تھے تو ان کا بھی پھر سن لینا تھا, تب تو آپ نمبر گن رہے تھے نا. جس دن آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا, جس کے خلاف آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا,
اگر واقعی وہ ایک عوام کے محبوب لیڈر ہوتے تو اسی دن لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے گورنمنٹ جام ہو جاتا. گورنمنٹ ہے محبوب آج تو آپ اربوں روپے لگا رہے ہیں, آپ سرکاری مشینری کا فیصلہ نہ مانے, یہ سوال ہے. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ از اے پاپولر لیڈر. پاپولر لیڈر تو ہوں گے نا سر, لوگ نکلے یا نہیں نکلے, پبلک نے ریجیکٹ کیا ہے کہ آئیں عدالت, جیسے انہوں نے بات کی کہ عدالتوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. دیکھیں کس آپ آئین کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں, آئین کی بالادستی کی, تو آپ کو آئین کے تحت ہی نکالا گیا نا بھائی. آئین کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. سپریم کورٹ کے 5 معزز ججز نے فیصلہ دیا ہے اور آپ کو صادق اور امین انہوں نے نہیں کہا, ڈس آنیسٹ کہا ہے. تو آئین کی ہی تو سپریمیسی ہوئی ہے. آئین کو وائلیٹ کر کے آپ کو ڈکٹیٹر ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں, جو کنسٹیٹیوشن آپ کو نکال دیتا تو تب فریا ایک چیز اور ایڈ کر دوں. قانون قدرت دیکھیں, اللہ پاک کا قانون اور اللہ پاک کی لاٹھی. کنٹینر پہ ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا, ڈانس پہ ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا, خوشی منانے پہ ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا, اور جناب والا خواتین اگر وہاں پہ تھوڑا سا ریجائز کرتی تھی ہمیں جناب تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. پرویز کھٹک صاحب نے اگر کوئی کھٹک ڈانس کر لیا ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اب سن لیں, کنٹینر پہ یہ چڑھے, قائدین نے ٹھمکے خود لگائے, طلال چودھری کو, رابط شیر علی کے سارے میڈیا نے دکھائے, خواتین نے وہاں پہ رقص کیا, وہاں پہ نوٹ پھینکے گئے جیسے مجروں میں پھینکے جاتے ہیں. میرے پاس کلپ موجود ہے. ہر وہ کام کیا گیا جس پہ ہمیں کرٹیسائز کیا گیا. بات وہ یہ ہے کہ آپ کرے تو رام لیلا, ہم کرے تو کریکٹر ڈیلا, آپ کرے تو ماشاءاللہ, ہم کرے تو نعوذ باللہ, آپ کرے تو سبحان اللہ, ہم کرے تو استغفر اللہ, آپ کرے تو واہ واہ, ہم کرے تو تھو تھو. یہ ہے ان کی منافقت آل شریف کی اور نون لیگ. نواز شریف صاحب کا بیان آن دا ریکارڈ ہے, یہ بات کی تھی کنٹینر پر چڑھ کر سنجیدہ سیاست نہیں ہوتی. یہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے اس وقت جب ہم کنٹینر پہ تھے. سعد رفیق صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ فیصلے دھرنے اور کنٹینر سے نہیں ہوتے, فیصلے تو عدلیہ میں ہوتے ہیں. تو بھائی عدلیہ میں فیصلے ہوئے, آپ کو بڑا یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا, بڑے غور سے سنا ہے آپ نے. آئی کین سی دیٹ کہ آپ کو بالکل ایگزیکٹلی یاد ہے. میں لکھ کے لایا ہوں ان کے بیان, میرے پاس ریکارڈ ہے کہ اس وقت بات کر رہے تھے کہ کنٹینر پہ آپ کیا کریں, آپ عدالت میں اللہ کا قانون ہے. چلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں الاس جانا چک زئی صاحب. لیکن ابھی اوور آل کانفرنٹیشن تو ہو گئی ہے, اور یہ کانفرنٹیشن آج سے نہیں ہے, کہیں جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہم نے یہ کانفرنٹیشن دیکھی ہے. از اٹ جسٹ پولیٹیکل کانفرنٹیشن یا ہے کوئی پیچھے اور یہی نون لیگ کہہ رہی ہے؟ دیکھیے اوور آل میں ایک چیز کہوں گا کہ جو ہم آج فاروق ستار بھائی نے پریس کانفرنس کی اس میں ایک یہی جملہ کہا کہ ملک اس وقت میں جن حالات میں ہے قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. باقی ایک چیز اور بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے, تمام پارٹیاں اس وقت میں الیکشن ایئر کی طرف جا رہی ہیں. 2018 میں الیکشن ہونا ہے اور اس کے لیے اب بڑھ چڑھ کے لوگ سامنے آئیں گے. میری گزارش سب سے ایک ہی ہے, یہ جو الزام در الزام ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرنا, اس سے ذرا باہر آ جائیں. جس نے جو کیا ہے وہ اپنے کام کی بات کرے, جو آ کر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کانفرنٹیشن نہیں ہے, یہ اس کو کرنے دیا جائے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی کن کن باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ اٹس going to be a confrontation or it is a confrontation. Let's listen to him. اس کی وجہ سے نہیں, مجھے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں دی. آپ جانتے ہو نا اس بات کو, اسی بات پہ مجھے نکالا گیا ہے. بھلا کوئی بیٹے سے بھی تنخواہ لیتا ہے؟ بیٹے سے تنخواہ لیتا ہے کوئی؟ بھائی نہیں لی تو تمہیں کیا ہے؟ اور پھر اس وجہ سے نواز شریف کو نکال دیا گیا. آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے معقول نکالنے کی؟ جانا چک زئی صاحب, آپ نے پڑھا ہے فیصلہ, اس کو پڑھنے کے بعد do you think کہ جو فارمر پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے it's a true reflection of that decision? بالکل یس, یہ ٹرو ریفلیکشن ہے ریئلٹی کا. ریئلٹی یہ ہے کہ پاناما پہ یہ کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں, منی لانڈرنگ پہ نہیں ہوئے ہیں. دوسرے الزامات جو لگائے گئے, یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے مجھے بیٹے سے تنخواہ لینے پہ نکالا گیا. یہ بالکل صحیح ریفلیکشن ہے. بالکل ایک نان ریسیویبل, they were not 5 judges, 2 نے اقامہ پہ نہیں نکالا. سر یہ کیسے ڈسٹنکشن نہیں بھولے آپ؟ پہلے 2 نے تو اقامہ پہ نہیں نکالا. دیکھیے پہلے جو 2 ججمنٹ تھے وہ تو سیٹ اسائیڈ ہو گئے 3 ججز کے عبوری فیصلے کے بعد. اب جہاں پہ ریسیویبل کی بات آتی, فائنل ڈیسیژن از 5-0 سر, فائنل ڈیسیژن از 5-0. دیکھیے آپ ایک ریسیویبل نان ریسیویبل مفروضے کی بنیاد پہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. مجھے سنیے پلیز,
एक मफरूजे की बुनियाद पे नॉन रिसीवेबल सैलरी की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, लाइफ टाइम बैन कर रहे हैं, पार्टी की सदारत से जो है आप उसको खत्म कर रहे हैं, और 2 साल से जो इल्जामात है वो सब है। कहाँ गया पनामा? आप इंटरनेशनल प्रेस उठाइए, वहां पे कोई करप्शन की जिक्र नहीं है, कोई पनामा का जिक्र नहीं है। इसी जजमेंट में जो है हम 2 साल से डोल पीटते रहे हैं, उसमें तो कोई कन्विक्शन नहीं की है। तो इसलिए उसका जो नैरेटिव है या जो तशरीह जजमेंट की वो फेयर है कि आपने किस बुनियाद पे एक प्राइम मिनिस्टर को नॉन रिसीवेबल डिक्शनरी की बुनियाद पे वो आपने उसको घर भेज दिया, जबकि यहाँ पे टैक्स में भी जब तक पैसा रिसीवेबल का ठीक है, मान ली मैंने फॉर आर्गुमेंट से आपकी बात मान ली और बड़े लोगों ने मानी है जो वहां पे मौजूद हैं। क्यों किया है जजेस ने ये? व्हाट्स द रीजन? कोई पर्सनल एनिमोसिटी है? क्या रीजन है? अच्छा, पहली बात ये कि मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता किसी की इंटेंशन पे, मैं जजमेंट तक अपने आप को महदूद करना चाहता हूं। जजमेंट आपने इंप्लीमेंट किया, लेकिन उस पर फेयर कमेंट देना हमारा आईनी हक है। इसको जो है लोग कभी एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस पर तबसरे करते हैं। लिहाजा इसको जो है किसी तरीके से कन्फ्रंटेशन से जोड़ना फेयर नहीं है। उन्होंने जुडिशरी की बात नहीं की, उन्होंने कहा इस जजमेंट में ये कमजोरियां हैं। ये अगर आप इतना ही ये सादा मामला है और आप ये समझ रहे हैं ये तो अपने बेटे की कंपनी से भी भला कोई तनख्वाह लेता है और इतना ही सादा और इन सिंपल मामला है, तो क्या फिर इट्स मीन कि वो जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे नहीं बन जाता। वज़ीर-ए-आज़म को जजों की आप सैलरी की बुनियाद पे घर भेजना, जो मैंडेट लिया आवाम के साथ, आकाश आप करप्शन पे 20 एलिगेशन लगा देते, ग्राउंड्स लगा देते, हम भी कहते हैं कि वो करप्ट है। यहाँ पे एक टेक्निकल बुनियाद पे आपने डिस्क्वालीफाई किया। अरे पनामा कहाँ गया? पनामा, वेयर इज द ब्लडी पनामा? अच्छा जई साहब सुने मैं बताता हूं क्या किधर गया पनामा। सुने, आपके इत्तला के लिए अर्ज है, ये FZE कैपिटल जो है ना, ये महज एक कंपनी नहीं है, इससे रेलेवेंट आपकी 12 कंपनियां हैं। 9 कंपनियां बर्तानिया की हैं, 3 कंपनियां ब्रिटिश आइलैंड वर्जन की हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो 12 की 12 कंपनियों के मामलात अटैच हैं। और ये अकामा बराए अकामा नहीं है। अकामा का ताल्लुक आपकी मनी लॉन्ड्रिंग से भी है, अकामा का ताल्लुक आपकी ब्लैक मनी से भी है, अकामा का ताल्लुक आपके स्विट्जरलैंड के उन अकाउंट से भी है कि जिनमें आप हमारे और आपके अरबों खरबों डॉलर लूट के वहां पे जमा करवाते हैं। तो आप महज अकामा की बुनियाद पे इतना सादा और इतने साधु शरीफ बनने की कोशिश ना करें। और फिर तीसरी चीज, अभी सब्र कर लें, अभी आपको सिर्फ एक झूठ बोलने पे नाअहल किया है, और ये झूठ बोलने पे पिछले 10 सालों में 20 MNA MPA सेनेटर उनको नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने। आपको जो ना वो खास कोई उतार नहीं है आसमान से उतरे हुए, है ना, आपको बिल्कुल अलग से जो है ना वो फारिग नहीं किया। ओके, अभी आपके नैब के रेफरेंसेस हैं, वो 6 महीने के अंदर आपके फैसले होंगे। इस वजह से आवाम को बेवकूफ मत बनाए। ओके, we'll take a break. We have to take a break here. उसके बाद मिलते हैं। Keep watching our special transmission. एंड वेलकम बैक। ट्विटर पे भी नजर डालते हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट की और कहा मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए, स्पीकिंग फ्रॉम अ बुलेट प्रूफ कार doesn't inspire confidence in already dwindling crowds. If you fear death, you should not undertake people's rallies. और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसका जवाब दिया। वो कह रही है, नवाज शरीफ स्ट्रगल इज बिगर देन ऑल ऑफ यू stooges combined. You have lost it completely. Your heartburn is understandable. You are irrelevant. ये मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका जवाब ही दे दिया है। उन्होंने जवाब ट्वीट कर दिया है। मैं खबर ब्रेक आपके प्रोग्राम में कर दूं। पिछले कई माह से जो है ना ये मेरे पास राज है। आपने सुना पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुना कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा लहक के कहा था कि कहाँ से मेरी जायदादें तलाश करके ले आते हैं, मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई नहीं है। अब आप सुन लें, ये वॉल्यूम 10 के अंदर मौजूद है। मेरी खबर ये गलत साबित हो जाए, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आके जना आले शरीफ से माफ़ी मांगूंगा। 17 एवन फील्ड जो फ्लैट है पहला, ये 1 जून 1993 को जेफ ग्राहम नामी फ़र्द से कलसूम नवाज और मरियम नवाज ने मिलके ये ख़रीदा था और ये मरियम नवाज के नाम लगवाया गया था। जावेद हुसैन नामी बरतानवी नज़ाद पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान का रहने वाला है, ब्रिटिश जो ना वो आपका क्या कहते हैं वहाँ का नेशनैलिटी रखता है, वो सॉलिसिटर था जेफ ग्राहम का वकील, क्योंकि लंदन के अंदर और बरतानिया के अंदर क्लाइंट टू क्लाइंट जो है वो आपकी खरीदो फरोख्त नहीं होती, वकील टू वकील, सॉलिसिटर टू सॉलिसिटर, बैरिस्टर टू बैरिस्टर होती है। जावेद हुसैन इनका सॉलिसिटर था जेफ ग्राहम का।
اور جیف گراہم نے 1 جون 1993 کو جناب ان کے نام رجسٹری کرائی تھی. میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا. کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اب سنیں, اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 1 جون 1993 کو جو خریدا گیا تھا, یہ بنیادی طور پہ ریمنڈ بیکر نے جو بک لکھ کے ان پہ الزام لگایا تھا نا کہ موٹر وے کے اوپر انہوں نے 500-600 ملین سے زائد جو ہے وہ کک بیکس اور کمیشن کھایا تھا, یہ وہ موٹر وے کا کمیشن تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے مریم نواز کے نام, اپنے نام نہیں رکھا پیسہ, کیونکہ آپ کے انہی وزیر اعظم نواز شریف جو نااہل ہیں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروف بھی چاہیے نا. سر میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کا والیوم 10 کھل جائے گا, والیوم 10 کھل جائے گا, اس میں سے اگر یہ چیز غلط ثابت ہوگی, کیوں اس پورے پروسیس کے اندر میرا بھی ایک حصہ رہا ہے. اس چیز کو پاکستان کے قانونی اداروں کے سامنے لانے کے حوالے سے میری ایک عزیز داری ہے اس فرد کے ساتھ کہ جو جی آئی ٹی کے ساتھ, نہیں جی آئی ٹی کے ساتھ نہیں, یہ جس کا میں نام آپ کو بتا رہا ہوں. تو جناب والا یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. پہلا فلیٹ 1 جون 1993 کو, دوسرا آپ کا 1995 کو, اور 17A, پھر 16 اور 16A. اس میں بالکل یہ لے کر بالکل ریفرنس میں آ چکا ہے, پتہ لگے نا, یہ والیوم 10 میں موجود ہے. والیوم 10 کسی نے جیف دیکھا. گراہم نامی بندے سے دیکھ لیا کیا 1 آپ کی جون 1993 کو مریم نواز نے خریدا تھا اور مریم نواز کے نام ہوا تھا. یہ جھوٹے ہیں, تبھی یہ 62 63 ختم کرنے کے فکروں میں ہے. انہوں نے پوری زندگی انہوں نے جھوٹ بولنے پہ اور قوم کے بیوقوف بنانے میں گزاری ہے. saying کہ میرے رشتہ دار ہیں وہاں پہ جنہوں نے یہ پیپر دیا, بٹ there's no paper here. اچھا جی آئی ٹی میں تو ان کے یہ میں نے بتا دیا, جیف گراہم نامی بندے سے انہوں نے 17 ایون فیلڈ جو آپ کا پارک لینڈ کا جو آپ کا ہے نا فلیٹ, وہ انہوں نے خریدا. اور جاوید حسین اس جیف گراہم کا سالسٹر تھا. بس اگر آپ کے رشتہ دار تھے انہیں بھی آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا. This is like a confidential information. نہیں, میں تو اب بتا رہا ہوں فیصلے کے بعد یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں پاکستان کے قانون کے اداروں کو, پاکستان کے جناب یہ جتنی آپ کی اعلیٰ عدلیہ, یہ ساری چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم بیوقوف ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جی آئی ٹی بیوقوف ہے, یہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ بیوقوف ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ قانون جی جانا سکتے ہیں. جی دیکھیے, پہلی بات یہ بحث ہم کر چکے ہیں, جی آئی ٹی کی بائسنس ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں. ان میں پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی جو ان کی بائسنس تھے 2 اراکین کی, اس پہ بھی ہمارا مقدمہ ہے. تو ان کی کریڈیبلٹی کو آپ اپنی رہنے دیجئے. یہ ان کے لیے یہ ایک مواد تو ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو فریم کرنے کے لیے ایک مقدمے کی تیاری کے سوا ایک تفتیشی رپورٹ اور کچھ نہیں تھا. لہٰذا آگے بڑھیے. ابھی وہ بڑی آسانی سے کویسچن ہو جاتی ہے اگر آپ وہ پیپرز اور یو کے سے ہم نے کنفرم کیا ہے, آپ اگر ہسٹری آف پراپرٹی نکال لیتے تو پتہ چل جاتا ہے کس نے کب خریدی ہے, کب بیچی ہے. وہ آپ کا استحقاق ہے, خود ہی اونر ہی اس کو کر سکتا ہے. وہ نہیں ہوا. بحث یہ ہے کہ کرپشن ہوا ہے اربوں روپے کا, اس کا ثبوت پاکستان کی جو پی ٹی آئی ہے, دوسری پارٹیاں ہیں, ماں سوائے یہ کہ انہوں نے سیاست کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے بھی اس پہ تصدیق کر دی ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی ہے, ورنہ وہ پرائم منسٹر کو اسی گراؤنڈ پہ کنوکٹ کرتے. لہٰذا جھوٹ نہ بولے لوگوں سے. اب آگے بڑھتے ہیں. جوہان صاحب, یو ہیو سیڈ سم تھنگ امپورٹنٹ. اسے میں چاہتی ہوں ان سے دوبارہ پوچھوں, اگر کیونکہ یہ ایکیوزیشن بھی ہے, ابھی تک جب تک بات ثابت نہیں ہوتی, ہو سکتی ہے, تو پھر آپ یہ افراد آئے ہیں سپریم کورٹ میں آئے ہیں. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو انہوں نے خط لکھا اکتوبر میں. میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا, یہ میرے عزیز تھے. ہم نے عدالت کی جناب رجسٹرار کو انہوں نے خط لکھ کے کہا کہ ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں. بتا رہے ہیں کہ جی آئی ٹی میں آپ کے نہیں, جی آئی ٹی نہیں میں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے یہ سارے ڈاکومنٹس دیے ہیں وہاں سے, میں ان کی جی آئی ٹی سے تو ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو انہوں نے خط لکھا, وہ پاکستانی ہے, محب وطن پاکستانی ہے, وہاں پہ وہ خدمت کر کے پاکستان کے اندر زر مبادلہ بھیجتے رہے ہیں. ان کا دل پاکستان میں دھڑکتا تھا, ان کے پاس یہ سارے پروفز موجود تھے. انہوں نے قانون کا رستہ اختیار کرتے ہوئے باقاعدہ اکتوبر کے مہینے میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط ای میل کیا کہ ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں, ہم آ کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان میں سے پھر ایک فرد کو پراپر سپریم کورٹ کی جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت ہم وہاں پہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اگر اس کی کاپی بھی پھر وہ دے دیتے تو بڑا چلا یہ ہونے تو میں اس میں بڑا ایک جملہ بولوں گا. یکم جون 1993 پارک لینڈ فلیٹ مریم نواز کے نام جیف گراہم نامی بندے سے خریدا گیا. ہمارے پاس ایک فیصلہ ابھی تک آیا ہے جس فیصلے کے تحت نااہلی ہوئی ہے. آپ والیوم 10 کھولیں گے اس طرح کہ آپ کے پاس سینٹر صاحب کی بات سنیں. سینٹر صاحب جو ایک فیصلہ ابھی تک آیا ہے جس کے تحت نااہلی ہوئی ہے, اگر اس فیصلے میں اس کا بھی ذکر ہوتا ہم اس چیز کو مان لیتے. اب
یہ جس طرح کہہ رہے ہیں آنے دیں اگلا فیصلہ جو آنا ہے ڈیٹیل فیصلہ جب وہ فیصلہ آئے گا اس پر سب کے سامنے آ جائے گا والیوم 10 کھل جائے گا والیوم 10 ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ ہے اور وہ آج نہیں تو کل کھلنا تو ہے 12 پبلک کے سامنے اس نے آنا ہے جس وقت بھی کھلے گا اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جو چیزیں پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں بڑے خطرناک شواہد اور حقائق ہیں تو ہم صرف ایک قیاس رائے کریں نا کسی نے پڑھا تو نہیں ہے والیوم 10 سوائے دیکھیں نا ابھی تک جو فیصلہ ہے اسی کی بات ہو سکتی ہے وہ تو ایک اسپیسیفک بات ہوگی جو جنرل بات ہے وہ یہ ہے یہ تو ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی کافی دفعہ کہا ہے کہ 90 کے اشرے سے ان کے وہاں فلیٹس اور محلات ان کے ہیں وہ چونکہ ان کو 80 کے اشرے سے جانتے ہیں تو یہ چیز تو آن دا ریکارڈ ہے بہت سارے فورمز کے اوپر یہ بات ہو چکی ہے اب اسپیسیفک جو انہوں نے بات کیا ٹھیک ہے وہ والیوم 10 کھلے گا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا والیوم 10 کے حوالے سے چکزئی صاحب پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کھلوائیں اب اس سے کیا موقف ہے آپ کا اب نہیں کھلوائیں گے کبھی وہ بھاگ گئے اس سے پہلی دیکھیے یہ بحث تو اس وقت ریلیونٹ تھی جب ہم مقدمہ لڑ رہے تھے ابھی تو ہم نے پورا وہ جو ججمنٹ ہے اس کو رد کیا ہے مانا نہیں ہے امپلیمنٹ کروایا ہے لہٰذا یہ ڈیبیٹ کرنا ہم نے تو کہا ہے کہ ججمنٹ میں صرف پرائم منسٹر کو جو ہے وہ فریم کیا گیا ہے کرپشن اربوں روپے کے وہ ثابت نہیں ہوئے ہیں اور آگے جا کے جو نیب کیسز ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ڈیو پروسیس ہے آئین کی وہ بھی انشور نہیں کل کیا کریں گے فارمر پرائم منسٹر کل کا کیا پلان ہے ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ عوام کے ساتھ جی کوشش یہی ہوگی کہ وہ عوام لاہور پہنچ جائیں اور وہاں پہ جو مکالمہ انہوں نے آغاز کیا ہے اس کو جو ہے فردر لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور ایک ایجنڈا دیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم سب کیا کر سکتے ہیں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو عوام ہیں ان کے مینڈیٹ کے احترام کے حوالے سے جو خدشات اب آئے ہیں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں وقت مکمل نہیں کر سکا اور شاید آئندہ 70 سال میں بھی کیا ہم اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں گے یا ہم جو ہے اس پہ غور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیبیٹ جو ہے پورے پاکستان کے عوام کا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا ہے اگر کوئی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا یہ ان کی مرضی ہے اگر کوئی کٹ پتلی اگر کوئی عالمی بھائی کرپشن ابھی اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ابھی وہ تو لیب انویسٹیگیشن ہوئی ہے 6 ماہ کا ٹائم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرپشن ثابت ہو جاتی تو پھر تو سزا بھی تھی نا اسی کے مطابق سزا آپ کو اقامہ کے اوپر ملی ہے کرپشن پہ کیس ابھی 6 ماہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ باقی کرپشن کا یہ ڈرامہ کہ کل یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک منٹ جی صاحب کل جو آپ نے ان سے پوچھا نا کہ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سپیڈ کے ساتھ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں نا یہ مجھے لگتا ہے کل تک جو ہے نا یہ واگا بارڈر کراس کر کے دہلی میں اپنے مودی جو ان کا یار بھی ہے ان کا پیار بھی ہے دلدار بھی ہے شراکت دار بھی ہے اور جس کی تکلیف کیوں ہے let's not get down serious let's not آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے کہ آپ میسیج جو تھا آپ کے خیال سے اتنا پاورفل کیا ہے کہ عوام ساتھ ہے نواز شریف کے میسیج تو یہی دینا تھا دیکھیے انہوں نے کوشش کی ہے اپنا میسج دینے کی جس حد تک لوگ ہیں اب وہی بات آتی ہے جب ہم ایک چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریلی چھوٹی ہو جاتی ہے جب ہم دوسرے چینل پر جاتے ہیں ریلی بہت بڑی ہو جاتی ہے عام لوگ تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں لیکن پھر میں کہوں گا انہوں نے جو ایک بات بنائی ہے اس وقت کے حساب تک جو وہ اپنی بات کر رہے ہیں بنائی نہیں مجھے جو اپنی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ ساری قوم کے سامنے آ رہی ہے ان کو سب سے بڑا اس وقت میں جو چیلنج ہے نواز شریف صاحب کے لیے اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کا تھا اور لاسٹ ویک سے اب تک ان کا کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے ان سے اڑ کر کہیں گیا نہیں ہے چودھری نثار نے کہا کہ 90% چودھری نثار نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اچھا ایسا کچھ نہیں کہا عتیق صاحب جو ہے نا وہ مدعی سست گواہ چست کے مزداق جو ہے نا کوئی زیادہ ہی نون لیگ کے سپوکس مین بنے ہوئے ہیں چودھری نثار سے لے کے آپ کی اچھی خاصی تعداد ہے جو نواز شریف صاحب وہ چھوڑے گے تو پھر بات سیٹ اپ ہے سر کوئکلی ابھی آپ کچھ دن گزرنے دیں آپ کو نظر آ جائے گا جان چکزئی صاحب سینئر لیڈرشپ موجود نہیں ہے میاں صاحب کے ساتھ آج جیسے کہ چودھری نثار نے کہا ہے دیکھیے سینئر لیڈرشپ نے ان کو سی آف کیا جدھر سے وہ گزر رہے ہیں وہاں کی لوکل لیڈرشپ ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ریسیو کر رہے ہیں بیسیکلی یہ تو پارٹی کے ورکرز عوام ووٹرز ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اور سینئر لیڈرشپ کے جو ہے وہ انہوں نے حکومت تمام سینئر لیڈرشپ کو کہا کہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ تعاون کریں عباسی صاحب جو گورننس اس وقت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے تو گورنمنٹ نے تو ان کے ساتھ نہیں جانا تھا ابھی پی ایم این ان کی تمام لیڈرشپ حکومت میں ہے وزیر ہے انہوں نے اسٹیٹ کو چلانا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے جس طریقے سے سی آف کیا وہ ہسٹورک تھا عوام جس طرح نکلی ہے آج جیلم نے جو ہے مات دے دیا پنڈی کو لاہور میں جو تاریخی اجتماع ہوگا تاریخی جو ایک میٹنگ ہوگی
رائٹ جی تاریخی میٹنگ یا ریلی آپ کر رہے ہیں، اس پہ دو چیزیں دیکھ لیں. ایک تو ڈرون کی ہماری بات ہوئی تھی، تو ڈرون یوز کرنے نہیں دے رہے کیونکہ ڈرون جو ہے وہ آپ کی اصل پکچر دکھا دیتا ہے. دوسری چیز گاڑیوں کی سپیڈ کے اوپر بھی بات ہوئی تھی. پبلک ہوتی تو پبلک لاکھوں لوگ اگر ساتھ ہوتے تو کبھی بھی آپ اتنی سپیڈ سے 120 اور 140 پہ وہاں نہیں پہنچ سکتے. چونکہ وہ جو درمیان کا ایریا ہے جہلم اور پنڈی کے درمیان کا ایریا، وہ سڑک کھلی ہے، وہاں پر جب آپ اوپن نکلتے ہیں سڑک کے اوپر تو صحیح بالکل کلیئر واضح پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لہٰذا وہاں سے انہوں نے سپیڈ سے اس لیے نکل گئے تھے، جو لوگ وہاں جہلم کے اندر موجود تھے وہ بھی بھاگ رہے تھے اور یہاں سے لوگ ساتھ نہیں تھے. اس لیے یہ دو بڑی اپنے ایک ڈسٹرکٹ کا ہے، اس ڈسٹرکٹ کے تمام ایم این اے تمام ایم پی ایس جو ہیں وہ وہاں سے چل رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں